अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आमिर ज़िया साहब, रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, हुकूमत बने अभी तकरीबन 5 माह ही हुए हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात की सरगोशियाँ शुरू हो चुकी हैं। PTI बड़े कॉन्फिडेंटली दिसंबर तक हुकूमत में आने का दावा कर रही है और जो तासुर उनकी जानिब से दिया जा रहा है वो यही है कि हमारी बात हो चुकी है। तो क्या वाकई ऐसा है? मुल्क की सियासी हालात नए इंतखाबात की जानिब जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर सियासी मंजरनामा क्या होगा? ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि PTI किस बुनियाद पर ये दावा कर रही है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि निजी महफिलों में PTI के जो लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है और नवंबर में नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे, उसके बाद हम हुकूमत में आ जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, ये बयानात ज़्यादातर जो है ना, ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हुकूमती हल्के ही दे रहे हैं। और ये गौर करने वाली बात है कि उन्होंने ये जो PTI जो बात कर रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, वो बुनियादी तौर पर हुकूमत पे दबाव बढ़ाने का एक नया नुस्खा है। क्योंकि इससे पहले वो 45-47 की बात कर रहे थे, वो अपनी जगह कायम है वो इशू, लेकिन अब वो ये है प्रेशर टैक्टिस। प्रेशर टैक्टिस इसलिए भी है कि हुकूमत की तरफ से जो दबाव है वो बहुत बढ़ गया है PTI के ऊपर कि हम बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम आर्टिकल 6 पे कुछ लोगों पे केसेस चलाएंगे। तो जाहिर है कि फिर PTI भी जवाबन एक काउंटर मूव करती है कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए। बाकी हम कहीं नहीं जा रहे, हम जहाँ हैं इस बेतुके माहौल में जो फंसे हुए हैं, इसी तरह ही हम जो है वो फंसे रहेंगे। और ये बात कि बात हो गई है और नवंबर में ये होगा, दिसंबर में वो होगा, ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत खुद फैला रही है। क्योंकि ये बातें हमें PTI की तरफ से नहीं आ रही। अच्छा। कि नवंबर में ये होगा और दिसंबर में ये होगा, वो ठीक है, उन्होंने एक मुतालबा किया है, वो जो मैंने बताया कि एक एडिशनल जो है प्रेशर है ये। लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि जो मूव है उससे ये साबित किया जाए कि PTI दिखा कुछ रही है कि कॉन्फ्रंट्रेशन की बात कर रही है, लेकिन अंदर से कोई कंप्रोमाइज़ के चक्कर में है। तो एक तरह की उनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो मामले समझने की ज़रूरत है, जो हुकूमत को समझना ज़रूरी है कि PTI के बारे में कुछ भी कहा जाए, अगर वो चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत की ज़िंदगी तूल पकड़े और कामयाब हो, तो उसके लिए मसले हल करने पड़ेंगे। क्या वजह है कि बजट के आने के बाद से इस मुल्क में अदम वाबस्तगी और अवामी नाराज़गी के रुझानात बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी कहना चाहिए स्ट्राइक्स चल रही हैं, कभी किसी ने कर दी, 2 दिन चली, 1 दिन चली, किसी और ने कर दी, आज जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं। जी, इस पर हम बात करेंगे। अब उसमें मसला ये है कि ये अदम वाबस्तगी के रुझानात क्यों बढ़ रहे हैं। अगर ये रुझानात बढ़ते रहेंगे तो हुकूमत कुछ भी कर ले, अपोजिशन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। वजह यह है कि हुकूमत का बुनियादी काम बयान जारी करना नहीं होता, मसाइल को एड्रेस करना होता है। और ये समझना ज़रूरी है कि मसला क्या है और उसको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, तब तो बात बनती है। बाकी ये है कि पाबंदियाँ लगा दो, सड़कें बंद कर दो, या कहो कि हम पार्टी को बैन कर देंगे, ये जो है ना, जब तक इक़्तिदार आपके कंट्रोल में है आप ये बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करते, एक बात और समझना ज़रूरी है कि अगर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी उस वक्त कायम हो रहेगी जब ये मसाइल को हल करेगी। अगर ये मसाइल को हल नहीं करती, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकती। क्योंकि उससे आप कह रहे हैं अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करती तो फिर इम्कानात हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाएं। जी, वो देखिए, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन इस गवर्नमेंट का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाएगा, हमें नहीं पता क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त हुकूमत बड़े पुरएतमाद तरीके से कह रही है कि जो इंतखाबात हैं अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और हम 5 साल पूरे करेंगे। आमिर ज़िया साहब, हुकूमत जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रही है, आपको उतनी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है हुकूमत? देखिए, जब ये कहने लगे ना हुकूमत के हम पूरे 5 बरस करेंगे, अपने मुकम्मल करेंगे अपनी इनिंग्स जो है, तो उसका मतलब है कोई गड़बड़ है। क्योंकि आप इतना इनिंग्स के आगाज़ में ये बात नहीं कहते,
ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے، فروری میں آئے تھے، ابھی ہم جولائی میں کھڑے ہوئے ہیں، جولائی کے آخر میں، تو بہت قبل از وقت ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں اس ملک میں سیاسی عدم استحکام وقتاً فوقتاً آتا رہا ہے، لیکن کبھی بھی سیاسی استحکام کا دورانیہ اتنا طویل نہیں ہوا، مجھے تو یاد نہیں پڑتا۔ 1999 میں اگر 99 سے میں بات کروں، پرانی بات نہیں کرتے، ہم 90s کی دہائی کی نہیں کرتے، 99 میں مشرف صاحب کا فوجی انقلاب آیا تھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنوں کے اندر جو ہے ملک میں استحکام آ گیا تھا، پھر مطلب ایک 7 برس 8 برس بالکل سکون سے چلتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب بھی ٹرم آئل آیا اس میں 1-2 مہینے تک کھینچا تانی ہوتی تھی، اس کے بعد استحکام آتا تھا۔ نواز شریف صاحب کو جب تیسری مرتبہ بھی نکالا تھا اور اس کے بعد انہی کی پارٹی نے حکومت کنٹینیو کی تھی، تب بھی آپ دیکھیں کوئی اس طرح کی صورتحال بحرانی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس مرتبہ 2 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، جو بڑے سے بڑے مضبوط ملک کو بالکل گھٹنیوں پہ لے کر آ جاتے ہیں سیاسی عدم استحکام کے، اور کیونکہ سیاسی عدم استحکام ہے تو اس کا پرتو آپ کو ہر چیز میں نظر آ رہا ہے، معیشت میں نظر آ رہا ہے، آپ کو انتظامیہ میں نظر آ رہا ہے، ہر طرف آپ کو ایک انحطاط ہے۔ تو اچھا اس میں انہی کی حکومت ہے نا، الیکشن سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آج پھر وہی چہرے وہی خاندان ماشاءاللہ برسر اقتدار ہیں، تو واقعی انہوں نے لوگوں کے مسئلے حل کرنے میں، مسئلے تو حل کرنا چھوڑیں، دیکھیں مسئلہ حل کرنا دوسرا وہ ہوتا ہے قدم، پہلا ہوتا ہے کہ رائٹ کائنڈ آف فیلنگ پیدا کرنا۔ آپ پہلے ایشوز کو مطلب ایک اچھا ماحول بناتے ہیں، یہ ہمیشہ معیشت میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ پہلے فنڈامنٹلز بعد میں صحیح ہوتے ہیں، پہلے جو ہوتا ہے لوگوں کا رجحان صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں چیزیں کرنے میں ناکام رہے، یعنی کہ پازیٹیو بز پیدا کرنا یہ بالکل ناکام، جب تک وہ پازیٹیو بز نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا کوئی چیز اچھی نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں ہر طرف ایک منفیت ہے، ہر طرف ایک عدم اعتماد ہے، اور ہر طرف آپ دیکھیں کوئی بھی پالیسی آپ اٹھا کے دیکھیں، معاشی پالیسی سوالیہ نشان ہے، خارجہ پالیسی سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے، حزب اختلاف سے کوئی ڈیل کرنا سوالیہ نشان ہے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اگر فرض کریں جتنا زیادہ یہ ڈریگ کریں گے، یہ ہو سکتا ہے مطلب 6 مہینے اور نکال لیں، سال نکال لیں، 2 سال نکال لیں، واللہ عالم، لیکن یعنی آپ کو 5 سال نکالتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہی حکومت؟ مجھے تو اگر دیکھیں انہی حالات میں نکال لیں پھر تو ہم لوگ مارے گئے۔ دیکھیں ریاست پاکستان جو ہے اس وقت مطلب آپ سوچیں ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، ہم لوگوں کی بین الاقوامی ساکھ کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے بارے میں مطلب ہے ہماری معاشی پالیسی کیا کہہ رہی ہے، ہم لوگوں نے مطلب ہر پالیسی کی نفی کر دیا۔ آپ نے افغانستان سے لے کر بھارت کہیں پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو پاکستان کا برس کا اسٹانس ہوتا تھا کہاں ہے، پاکستانی بیانیہ اب ہے ہی نہیں کہیں پر، آپ ہر جگہ پہ کمزور ہو گئے، کشمیر سے لے کر ہر چیز کے اوپر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کو ریڈرلیس حکومت ہے یہ اس وقت، اور جتنا زیادہ یہ چلے گی اتنا زیادہ اچھا۔ انہی کا بوجھ جو ہے پڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھیں کہ ان کا بھاری بوجھ اٹھا کر اس طوفانی دریا کو عبور کر سکتے ہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو جو تنقید آپ نے دیکھا ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے نا، ان کو تنقید ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا ان کی لیجیٹیمیسی کوسچنیبل اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک وقت آ گیا ہے کہ مسئلوں کو سولو کریں، حل کریں، اور عوام کی امنگوں کے مطابق کریں، آئین و قانون کے مطابق کریں۔ اتنا مشکل نہیں ہے چلنا، اس کے اوپر کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ اگر دیکھیں عوام کو اگر آپ اختیار دیں، وہ پھر پیپلز پارٹی کو لے کر آتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو لاتے ہیں، نون لیگ کو منتخب کر لیتے ہیں، مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ کو ایک آنیسٹ الیکشن سے آئی ہیں اس ملک کے اندر۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ ابھی ہم لوگ منقسم ہیں، ہماری یہاں بہت زیادہ تقسیم آ گئی ہے، اور پھر ایک پہلی بار ہم تو مطلب ہر حالت میں پاکستان کے اس میں رہتے ہیں، مجھے خوف آ رہا ہے جو میں لوگوں سے یہاں پہ بات کرتا ہوں، بزنس مین سے بات کرتا ہوں، نوجوانوں سے بات کرتا ہوں، اتنی منفیت زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی میں نے۔ لیکن آپ جس آنیسٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، صاف اور شفاف الیکشن کی، وہ پاکستان کی تاریخ میں کب ہوئے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے جو ہارتا ہے وہ اس کو دھاندلی زدہ قرار دے دیتا ہے، تو یہ روایت کب تک برقرار رہے گی یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ رسول بخش رئی صاحب، مجھے آپ کی جانب آنا ہے اس وقت، مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کس بنیاد پر دسمبر میں حکومت بنانے کے دعوے کر رہی ہے؟ کیا کہیں سے کوئی گرین سگنل ملا ہے یا پھر کوئی تھپکی ملی ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ اگر ایسے دعوے وہ کر رہے ہیں تو سوائے اس کے کہ حکومت کو اس کے بارے میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ زیادہ قائم نہیں رہے گی، اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کہ اگر کسی کے پاس یہ شیڈیول سامنے ہے کہ یہ حکومت دسمبر تک ختم ہو جائے گی، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت کچھ اور بھی کر لینا چاہیے۔ یہ صرف سیاسی دباؤ بڑھانے کے لیے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب کسی ملک کی میں دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ، کہ اگر بحرانی کیفیت ہو جس طرح سے پچھلے 2.5 سال سے جاری ہے پاکستان کے اندر،
اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ آئین، قانون اور کسی قاعدے اور کسی حتمی روایات کے مطابق نہیں چلتے، ٹھیک، اور اس میں کئی مداخلتی عناصر موجود ہیں، فیکٹرز ہیں، تو جو انٹرویننگ ویریبل یا فیکٹرز ہیں اگر ان کو سامنے رکھیں تو اس غیر یقینی سی صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہ ہم تو حتمی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت 2 سال بعد ختم ہو جائے گی، 3 سال بعد ختم ہو جائے گی. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پہ کوئی فور کاسٹ کرنا بڑا مشکل ہے، پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور جہاں تک سیاسی جماعتوں کے دعووں کا تعلق ہے کہ ہم 5 سال پورے کریں گے اور ہم دسمبر میں ان کو رخصت کر کے ہم اقتدار میں آ جائیں گے، ان میں کوئی صداقت نہیں سوائے اس کے کہ جو سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں صرف بیان بازی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، انتخابات ہو چکے ہیں، اگر ان انتخابات کو صحیح کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جو مقدمات چل رہے ہیں ان کا فیصلہ کریں. جو عذرداریاں ہیں اور جن لوگوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ انتخابات میں وہ جیتے ہوئے تھے وہ ہاروا دیے گئے، ان معاملات کو آپ طے کریں کہ اگر انتخابات ہوتے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک بار پھر عدالت کے کندھوں پر ذمہ داری ڈال رہی ہیں کہ وہ اہم فیصلوں کی، اہم مقدموں کی سماعت کریں اور ان پر جلدی سے فیصلے کریں. صافی صاحب، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ سرگوشیاں کیوں ہیں نئے انتخابات کے حوالے سے؟ کیا یہ ہواؤں کی شرارت ہے یا پھر معاملہ کچھ بھی نہیں، بس باتیں ہی ہیں؟ نہیں، معاملہ تو ہے کچھ جس کی بنیاد پہ تمام باتیں ہو رہی ہے، اور یہ اب سرگوشیاں نہیں رہی ہے، یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. اور اس حوالے سے پہلے تو محلات میں ہی باتیں ہوا کرتی تھی، اور اب گلی محلے اور جتنی بھی یہاں پہ اقتدار کے ایوان ہے اس سب میں یہی باتیں ہو رہی ہے. لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. حکومت تو ظاہر ہے، ہر حکومت چاہے 2/3 والی حکومت ہو چاہے بالکل کمزور حکومت ہو، ان کا تو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ان نے 5 سال پورے کرنے ہیں، جو آئینی مدت کے بارے میں ان کا ایک خوش فہمی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بہت کم حکومتیں ایسے رہی ہے جنہوں نے اپنا وقت پورا کیا، بلکہ کسی حکومت نے نہیں پورا کیا. اور اسپیشلی جو چیف ایگزیکٹو کی کرسی ہے وہ بدلتی رہتی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہی کچھ ادوار ایسے تھے جس میں 5 سالہ مدت بمشکل پوری ہوئی. لیکن اس میں بھی اب ہم نے دیکھا کہ کئی تبدیلیوں کے بعد ایسا ممکن ہوا. اب یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو حکومت نے جو باتیں کی ہے وہ جواب غزل ہے. انہوں نے جواب دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا، اور یہ رہنما تب سے بہت زیادہ پر امید ہے جب ایک خط کا شور اٹھا ہے. ہمیں وہ خط ابھی مجھے دیکھنے کا تو موقع نہیں ملا، اس سے منسوب خبریں ہم نے پڑھی ہے. لیکن تاثر کیا ہے صافی صاحب اس پیغام میں؟ ایسا کیا ہے؟ کیا بڑا مثبت پیغام ہے؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ دیکھیں، وہ جو پہلے پی ٹی آئی جن کو جنگل کا شہر سمجھتے تھے، اب ان کو مسیحا نظر آئے ہیں اور ان کی مسیحائی کے منتظر ہے. یہ جماعت حسب سابق انہی پہ تکیہ کیا گیا ہے، کسی سیاسی پیش رفت کے نتیجے میں نہیں ہوا ہے. سیاسی پیش رفت تو آج ہو جاتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں لوگ اسلام آباد پہنچتے، جس طرح جماعت اسلامی کے لوگ کم پہنچتے ہیں، لیکن پنڈی اسلام آباد کی سڑکوں میں وہ ہمیں نظر آ رہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو ہدایت ملی تھی اڈیالہ جیل سے کہ وہ آج اسلام آباد میں آ کے قیادت کرے، لیکن وہ نہیں کر سکے، ان کو بنو جانا پڑا. اور اسی طرح نا اسد عمر اور نا اسد قیصر، جو آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے کہا کہ یہ لوگ عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکال سکتے. تو عوام کی طرف سے تو کوئی ایسا رد عمل یا طرز عمل اختیار نہیں ہوا ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلنے اور جمہوریت کے لیے کسی قربانی کے لیے وہ تیار ہمیں نظر آئے ہو. دوسری جانب یہی ایک خط کی پیش رفت بازگشت، اس خط کو بنیاد بنا کے شاید پی ٹی آئی کو خوش فہمی لاحق ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈر اور خوف کی فضا جو اڈیالہ کے ایک باسی کو منتقل کرنے کی ایک بات جو ہے کہیں اور عدالتوں میں، کسی اور عدالت میں جو ان کی منتقلی کی جو ایک بات ہو رہی ہے،
اس خوف کو دور کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے زور و شور سے یہ بیانیہ شروع کیا ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ مہنگائی اور بے روزگاری اس میں حکومت ناکام رہی ہے۔ عوام بہت آسانی سے موبلائز ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کو اس حکومت کے خلاف لیڈ کرنے کے لیے کوئی لیڈر دستیاب نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی تو اس وقت دھرنا دینے کی خوب تیاری کر رہی ہے، اور اس وقت دھرنا کچھ مقامات پر ان کی جانب سے دینے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو اس وقت صورتحال کیا ہے اسلام آباد میں، اور جماعت اسلامی کا احتجاج کیا سیاسی منظرنامہ بدل دے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جماعت اسلامی کے دھرنے سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پہلے تو دفعہ 144 لگائی، پھر شہری اقتدار میں کنٹینرز کا سہارا لیا، اور اس کے بعد دن بھر جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے باوجود جماعت اسلامی ڈٹی ہوئی ہے، اس کے کارکنان اس وقت سڑکوں پر ہیں۔ مطالبہ ایک ہی ہے کہ آئی پی پیز کو بند کرو، ہم عوام کے لیے باہر نکلے ہیں۔ اور امیر جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دھرنا کئی دھرنوں میں بدل جائے، اور یہ دھرنا کہیں حکومت گرانے کی تحریک میں بھی نہ بدل جائے۔ تو اس دھرنے کے نتیجے میں کیا مطالبات تسلیم کیے جا سکتے ہیں، اور حکومت کی حکمت عملی پر ہمیں بات کرنی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ حکومت کیوں اتنا پریشان دکھائی دی اس دھرنے کو لے کر؟ ان کی جو حکمت عملی تھی ان کو روکنے کی، کیا آپ کی نظر میں درست ہے؟ دیکھیے، جو حکومت کا جو رد عمل ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ضروری طور پر حکومت خوف زدہ ہے اور عدم اعتماد کی شکار ہے، کیونکہ ایک پارٹی کے دھرنے سے حکومت نہیں گر سکتی۔ حکومت کے لیے درد سری تو پیدا ہو سکتی ہے، اور درد سر تو حکومت کے لیے اور بہت سے موجود ہیں اس وقت، اور صرف ایک دن کے یا 2 دن کے یا 3 دن کے دھرنے سے بھی حکومت نہیں گر سکتی۔ تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا خطرہ تھا، لیکن یہ ہے کہ سیکشن 144 لگانا، گرفتاریاں کرنا، چھاپے مارنا، یہ کوئی کہنا چاہیے سلیقے کی کمی ہمیں حکومت کے رویے میں نظر آتی ہے۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ سیاسی شکایات کو، سیاسی معاملوں کو، جو ریاستی مشینری ہے، یہ ریاست کا جو جبر جس کو ہم کہتے ہیں، ریاستی جبر جو ہے، اس کے ذریعے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے وہ حل کریں۔ جماعت اسلامی جو ایشو ریز کر رہی ہے وہ ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہر بندے کو ٹچ کر رہے ہیں، ہر بندے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ باقی سب ان کی ہمدردیاں یہی ہیں لوگوں کی کہ یہ معاملے ایڈریس کریں۔ حکومت کے پاس ان مسئلوں کا حل کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بولنے والوں کو نہیں بولنے دینا۔ کب تک آپ بولنے والوں کو روکتے رہیں گے؟ یہ ہماری سمجھ سے بات بالا تر ہے کہ اگر آپ مسئلوں کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو کب تک آپ پکڑ دھکڑ میں لگے رہیں گے؟ کسی کو بین کریں گے، کسی کو پکڑ دھکڑ کریں گے، کسی کو اندر کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں حکومت غیر ضروری طور پر پریشان دکھائی دے رہی ہے، ان کو اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کی نظر میں جماعت اسلامی کی آواز اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکے گی؟ بات یہ کہ حکومت یقیناً بوکھلاہٹ کا شکار ہے، حکومت دباؤ کا شکار ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو خود جو اس کے لیجٹمیسی کے حوالے سے سوالیہ نشانات ہیں، اس نے اس کو بہت زیادہ نروس کیا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کو دباؤ میں ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، جہاں تک جماعت اسلامی کے مطالبے کا تعلق ہے کہ آئی پی پی سے معاہدے منسوخ کیے جائیں، اب ہماری ایک جذباتی فضا ہے، ہیجان انگیز فضا ہے، اور یہ گوہر اعجاز صاحب نے معاملہ شروع کیا، اور بہت سارے لوگ ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا سنجیدگی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سوورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، ہم سے مراد ریاست پاکستان نے دی ہیں۔ اچھا، بجائے آئی پی پی پہ غصہ نکالنے کے، غصہ ان لوگوں پہ نکالنا چاہیے کہ جنہوں نے معاہدے کیے۔ اب وہ معاہدے کن لوگوں نے کیے، اور کیا وہ لوگ آج برسر اقتدار نہیں ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے دور میں میں آ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں نا، پیپلز پارٹی کے دور میں جو معاہدے ہوئے تھے اس کی تقریباً کیپیسٹی پیمنٹس نمٹ گئی ہیں، وہ پرانے معاہدے تھے، کافی حد تک نمٹ گئے۔ اب مسئلہ جو آ رہا ہے وہ ان معاہدوں کا آ رہا ہے کہ جہاں کے اوپر آپ لوگوں نے مطلب چینی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے، تو اس کی بہت زیادہ امپلیکیشنز ہیں۔ بالکل ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے، ایک بار ہو چکا ہے، ایک بار کر چکے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا، مگر بات یہ ہوتی کہ اصل جو مجرم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے لگائے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات چھپی ہوئی ہے، RLNG کے جو آپ منگاتے ہو، اگر ہماری لوکل کوئلہ جو ہے 14 روپے فی یونٹ یا 16 روپے فی یونٹ بجلی پیدا کر رہا ہے، ہم دگنی مقدار میں RLNG اس کے اوپر پیمنٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو آئی پی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معاہدے کس نے کیے ہیں؟
تو بات ہی کہ ہمارا پورا انرجی سیکٹر جو ہے مشکلات کا شکار ہے، جس کی بہت بڑی ذمہ داری جو نون لیگ کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، اس پہ جاتی ہے. اور آج آپ انہی لوگوں سے دوائی کی طلب کر رہے ہیں، انہی لوگوں سے دوا طلب کریں کہ جو اس مسئلے کو جنہوں نے پیدا کیا. ہم ان پہ تو تنقید نہیں کر رہے جنہوں نے غلط معاہدے کیے. آئی پی پی بھائی وہ خود تو نہیں سرمایہ کاری کرنے آئے تھے نا، آپ لوگ ہاتھ پیر جوڑ کر کے گئے تھے. ساہیوال کا پلانٹ چینیوں نے منع کیا تھا کہ مت لگائیں، کول فائرڈ پاور پلانٹ امپورٹڈ کول کے اوپر. کس نے لگایا تھا؟ کس کو شوق تھا کہ ہماری لیکن اہم پوائنٹ تو یہ ہے نا کہ نہ تو تحریکوں سے حکومت جاتی ہے نہ ہی دھرنوں سے حکومت جاتی ہے، تو پھر حکومت کا اتنا سخت رد عمل کیوں ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب. جی میرا خیال یہ ہے کہ حکومتیں جب غیر مقبول ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی ساکھ نہیں رہ جاتی، عوام کا اعتماد کھو بیٹھتی ہیں، تو وہ طاقت کا استعمال کرتی ہیں. یہ صرف پاکستان میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب جتنا آپ طاقت استعمال کرتے ہیں، مسائل کا حل نہیں ڈھونڈتے اور وہ مسائل عوام کے ذہنوں میں زیادہ راسخ ہو جاتے ہیں اور زیادہ مطالبات شروع کر دیتے ہیں، تو پھر حکومتیں ٹھہر نہیں سکتی. یہ حکومت میرے خیال میں یہ جو آئی پی پیز کا ایشو ہے، یہ عام ایشو نہیں ہے. یہ ایشو جڑا ہوا ہے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں سے، ان کے رہنماؤں سے، اور انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کو یرغمال بنوایا ہے اور عوام کو یرغمال بنوایا ہے یہ معاہدے کر کے. اور اس وقت وہی لوگ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے مسائل کو حل کریں گے؟ تو یہ جو تحریک جماعت اسلامی نے چلائی ہے، عوام تک یہ ان کی آواز جا رہی ہے، ہر گھر میں یہ آواز جا رہی ہے. اور آج کی جماعت اسلامی مختلف ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ 1970 کے الیکشن والی ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کرو، اسلامی نظام نافذ کرو. کراچی ہو، بلوچستان کے مسائل ہوں، گوادر ہو، یا یہ آئی پی پیز کے مسائل ہوں، یہ مسائل کو لے کے یہ جماعت آگے چل رہی ہے. انتہائی منظم ہے. اور اگر یہ تحریک یہ بیٹھ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر باقی سیاسی جماعتیں بھی اسی بیانیے کو لے کے، یہ بیانیہ دیکھیں ایک بالکل عکس ہے جو تحریک انصاف کا بیانیہ تھا، کرپشن کے خلاف، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا اگر یہ بیٹھ گئے اور انہوں نے دھرنا دے دیا تو کیا ہوگا؟ صافی صاحب سے جان لیتے ہیں. ابھی تو دھرنا شروع نہیں ہوا، لوگ آ رہے تھے، اکٹھے ہو رہے تھے، تو حکومت کا یہ ری ایکشن ہے. اگر یہ لوگ بیٹھ گئے صافی صاحب تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں پھر بھی وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. اور اس میں آپ خود سب متفق ہے، جو پینل میں بیٹھے ہوئے دانشور دوست ہیں بشمول آپ کے، کہ دھرنوں سے کسی حکومت نے نہیں جانا. لیکن اللہ کی شان دے کے آج جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہے وہ جماعت اسلامی کی سیاست کے قائل ہو گئے، ان کی جو ہے گن گاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ چلے جو ان کا ایک اچھا طرز عمل ہے کہ عوامی مسائل کے لیے وہ نکلے ہیں، جو گھر گھر کا مسئلہ ہے. لیکن یہ بھی ایک بڑی تبدیلی ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے کہ ہمارے دوست جو ہے جماعت اسلامی کی سیاست کے ساتھ بالآخر متفق ہو گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر عوامی مسئلہ ہے اور ہے بھی، جو مسائل ہے جس کے لیے جماعت اسلامی اس وقت اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکوں پہ ہے، تو اس میں ایک بڑی عوامی جماعت جو آپ کی نظر میں اور ہم سب دوستوں کی نظر میں اور حقیقت میں وہ ایک بڑی جماعت ہے، ان کے کارکن اور ان کے رہنما کیوں نہیں شامل؟ ان کی سوئی ایک جگہ کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. انہوں نے بھی آج ملک کے احتجاج کرنا تھا صاحب، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی. معاملہ عدالت میں ہے ان کا بھی. نہیں، اجازت مل گئی تھی. اجازت عدالت جماعت اسلامی کو بھی نہیں ملی ہے، اجازت تو ان کو بھی نہیں ملی ہے، لیکن وہ سڑکوں پہ تو ہے. جب کوئی ہوگا تو سڑکوں پہ آئیں گے. اب دوسری بات، جہاں پہ آپ نے پابندی عائد کی تھی بنو مارچ، امن مارچ کے حوالے سے، اس وقت چلے یہ حکومت تو لیجٹمائز ہے ہی نہیں، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے. وہ حکومت تو عوام کی حکومت ہے جو پختونخوا میں قائم ہے. آج وہی وزیر اعلیٰ اسی بنو میں کڑے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے آپریشن نہیں کرنے دینا ہے، جو اچھی بات ہے. اگر وزیر اعلیٰ عوام کے نمائندے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن عوام کے امنگوں اور عوامی حقوق کے خلاف ہے، تو بالکل ان کو ایپیکس کمیٹی میں بھی یہ بات کرنی چاہیے تھی. کل جہاں پہ وہ بیٹھے تھے اور یہاں اسلام آباد میں جب وہ بیٹھے تھے تب بھی ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھے.
دیر آئے درست آئے، ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے آپریشن نہیں ہونے دینا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں پہ آپریشن رکتے ہیں۔ آج بھی ہم نے وزیرستان میں دیکھا ہے کہ ایک بڑا وقت ہمیں صاحب آپریشن ہوا ہے مجھے اس جس وقت میں بریک کا ہماری کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے سنی اتحاد کونسل کے 39 اراکین کو تحریک انصاف کا ممبر قرار دیا، جبکہ وہ 41 اراکین جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے حکم صادر کیا تھا اس پر رہنمائی کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ تو یہ معاملہ اب کیا رخ اختیار کرتا ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بال ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ کے کورٹ میں ہے، معاملہ حل ہوگا، مزید پیچیدہ ہوگا، مزید طول پکڑے گا، کیا ہونے والا ہے؟ ایک فارسی کی کہاوت ہے، خوئے بدرہ بہانہ بسیار، یعنی جب آپ کی عادت خراب ہو تو بہانے بن جایا کرتے ہیں۔ دیکھیں، صرف 8 ججز نہیں بلکہ 2 ججز کے علاوہ 11 ججز نے 11 ججز نے پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے مانا ہے، ایکسیپٹ کیا، لیکن الیکشن کمیشن نہیں مانے گا اس کو، کیونکہ انہوں نے اس کا الیکشن بھی ابھی تک جائز قرار نہیں دیا۔ ان کو پتہ نہیں لگ رہا الیکشن کمیشن کو کہ عہدیدار کون ہے اس پولیٹیکل پارٹی کا جو سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لی ہے، اس کے باوجود یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، ہاں ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے نا، خوئے بدرہ بہانہ بسیار۔ دیکھیے، اس کا مطلب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کہیں سیٹیں پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ مان لیں ان کے 41 کو تو ان کو سیٹیں دینی پڑتی ہیں۔ وہ اس معاملے کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں سپٹمبر تک، کیونکہ سپٹمبر میں سپریم کورٹ دوبارہ میٹ کرے گا، ویکیشن ختم ہو رہی ہیں 8 یا 9 کو، اس کے بعد سپریم کورٹ اس کی جو ہے نا ریویو سنے گا، لہٰذا ریویو تک ڈیلے کرنے کے لیے سیٹوں کی ایلوکیشن انہوں نے یہ ایک بہانہ نکال دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، آپ کے نظر میں مسئلہ تو ان 41 اراکین کا جو وہیں کا وہیں ہے، تو ہونے کیا والا ہے؟ نہیں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سیاسی جماعت مانتی ہے، عوام جنہوں نے 8 فروری کو نکل کے ووٹ دی وہ بھی سیاسی جماعت مانتے ہیں، مگر کوئی نہیں مان رہا تو الیکشن کمیشن نہیں مان رہا۔ لیکن اس میں زیادہ منفی رویہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا ہے جو اپنے آپ کو جمہوری اقدار کی کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں، پاسدار ہیں، نون لیگ اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ بات یہ کہ آپ کا تو حق بنتا ہی نہیں ان 41 سیٹوں کے اوپر، اگر ان کو یہ چاہتے ہیں، اگر کہتے ہیں نا کہ معاملے کو سلجھانا، تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ان کی ریپرزنٹیشن کو۔ اگر آپ رکھیں گے ان کو باہر تو پاکستان کی سیاست میں جو ٹیڑھا پن ہے دور نہیں ہوگا، اور جو ایک ٹرموائل ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، وہ جاری و ساری رہے گی۔ تو اصل مسئلہ اوریجنل سن جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے کمٹ کیا، اور آج جو ہے پیپلز پارٹی اس کو چیلنج کر کے عدالت میں ریویو کی بات کر کے، نون لیگ جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ ویلکم کرتے پی ٹی آئی کو کہ جناب اب آپ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی 80 سیٹیں آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن وہ تو ان پر پابندی کی بات کر رہے ہیں نا، پابندی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ پابندی لگائیں گے بہت بڑی جماعت کے اوپر تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ کیا پاکستان کے لیے اچھا ہوگا؟ میں حکومت کی تو بات چھوڑیں، حکومت کا مستقبل تو ہمیں پتہ ہے کیا ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ہے۔ جتنی پولرائزیشن ہے اس کا اندازہ نہیں آپ لوگ، میرے خیال میں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو، حکومت کو بھی ہونا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پر اس وقت اتنی زیادہ کہتے ہیں تقسیم بڑھ چکی ہے۔ میں زیادہ مضبوط لفظ استعمال کرنے سے گریز کر رہا ہوں۔ تو اچھا، ایک ابھی صحافی صاحب نے بات کی کہ لوگ نہیں نکل رہے، ایک جملہ میں کہوں گا، دیکھیں خدا کا شکر ادا کریں کہ لوگ احتجاج کے لیے نہیں نکل رہے پاکستان میں، ورنہ اگر یہ اس وقت جو منفیت ہے پتہ نہیں ہم لوگ کہاں چلے جائیں۔ تو عقل کے ناخن نے انتظار نہ کریں کہ لوگ موجودہ حالات میں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ رسول بخش رئیس صاحب، الیکشن کمیشن کا موقف کس حد تک آپ کو درست لگ رہا ہے؟ رسول بخش رئیس صاحب، مجھے بالکل آئین کی روح کے بالکل متصادم لگ رہا ہے، اور جس طرح سے بات کی گئی ہے، خواجہ آصف صاحب نے بات کی تھی کہ آئینی میل ڈاؤن پاکستان میں ہو رہا ہے، اس کی مثالیں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ انتخابات آئین کے مطابق 30 دن کے اندر یا 90 دن کے اندر ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوئے، اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، تو کیا آئین کی وہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ یا ابھی سپریم کورٹ نے اتنا بھاری اکثریت سے فیصلہ دیا ہے اور اس کے فیصلے کی وضاحت چاہتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، تو اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں آئین کی پاسداری نہیں ہے، عدلیہ کی پاسداری نہیں ہے، عدلیہ کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی
نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو معاملات کو ہم زیادہ جتنا خراب کریں گے اس سے حکومت کی ساکھ بھی کمزور ہوگی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کمزور ہوگی، اور پھر ہم ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہے آپ کی جمہوریت، یہی بات پھر آپ کو کہنی پڑے گی، سننی پڑے گی کہ یہ جمہوریت تھی، اسی جمہوریت کو تو ہم نے ختم کیا ہے اور ہم حقیقی جمہوریت پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے۔ کیا آپ یہ حکومت اور اس کے اتحادی کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ مناسب بات ہے کہ دنیا کے سامنے عام ایک آدمی جو قانون اور آئین اور سیاست کو سمجھتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر عدلیہ کے فیصلے کے اوپر عمل لیکن المیہ یہی ہے نا کہ جو بھی حکمران جب بھی اقتدار میں آتا ہے اس کو تبھی لگتا ہے کہ اب جمہوریت ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تب انہیں جمہوریت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ صافی صاحب، موجودہ صورتحال میں آپ کو الیکشن کمیشن کا کردار کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہے ہی گناہونا، لیکن عامر ضیاء صاحب نے شاید میری بات ٹھیک نہیں سنی یا سمجھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں نکل رہے، بنو میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، وہ سڑکوں پہ ہے، چمن میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں، وہ سڑکوں پہ ہے، اسلام آباد میں لاکھوں لوگ نکلنے کے لیے بیتاب ہے۔ ان کو لیڈ کرنے، ان کو اپنے مقصد تک، اپنے منزل تک پہنچانے کے لیے کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے۔ جو میرا گلہ ہے یا جو میرا مطالبہ ہے یہ ہے کہ لوگ تو نکلنے کے لیے تیار ہے، امن و امان کی صورتحال سے تنگ ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، سیاسی اضطراب سے لوگ تنگ ہے، لیکن ان کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ میری جو عرض تھی میں نے کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایک جملہ میں کہوں گا کہ میں کہہ رہا ہوں خدا کا شکر ادا کریں کہ کوئی نکال نہیں رہا، لیڈرشپ نہیں ہے یہاں پر۔ چوہے کا یہ کاس جی صافی صاحب، میں صرف ایک جملہ کہوں گا۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جو معاملہ ہے وہ تو بلی چوہے کا ان کا کھیل ہے، ذاتیات پہ تمام اداروں کی ہماری یہ بدقسمتی ہوگی کہ ادارے بھی ذاتی مفادات اور ذاتی خیالات کے نتیجے میں فیصلے کرنے لگے ہیں، ذاتی انفلوئنس کے۔ دیکھیں ضمیر کے فیصلوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، اس وقت قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس کھیل میں تو سب خسارے میں ہی دکھائی دے رہے ہیں، فائدہ کسی کا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔